हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हॉरर हब पर आपको खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी काला जादू के हवाले से है। काला जादू करने वाले लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर सुकून हासिल करते हैं। काले जादू करने और कराने वालों के शर से अल्लाह हमें महफूज रखे, आमीन। ये कहानी दो सहेलियों निम्रा और सारा की है जो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ती थीं। वो दोनों बचपन की दोस्त थीं। दोनों के घर भी एक ही मोहल्ले में थे। इन दोनों की दोस्ती की सब मिसालें देते थे। जब कॉलेज में दोनों के नंबर तकरीबन एक जैसे आए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया और वहाँ भी कामयाब हो गई। दोनों का एडमिशन आईआर में हो गया। दोनों साथ ही यूनिवर्सिटी जाती थीं। वो दोनों बहुत खुश थीं। यूनिवर्सिटी जाते हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि वहाँ उनकी क्लास में एक नौजवान लड़के की एंट्री होती है जो इनका क्लास फेलो है और आज ही यूनिवर्सिटी में इसका पहला दिन था। उस लड़के का नाम अहमर था। सारी लड़कियाँ उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगीं क्योंकि वो लड़का बहुत हैंडसम था। इसके अलावा वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसकी गाड़ी और उसके स्टाइल को देखकर लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं। निम्रा और सारा को भी वो लड़का अच्छा लगा, लेकिन दोनों पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा रहीं। लेकिन अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि निम्रा को ऐसा लगा वो लड़का अहमर इसको देखता रहता है। पहले तो निम्रा ने इसको अपना वहम समझा, लेकिन फिर एक दिन अहमर ने निम्रा को अकेले देखकर उससे बात की और कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अपना मोबाइल नंबर भी दिया। निम्रा को ये सोचकर खुशी महसूस हुई कि जिस लड़के से यूनिवर्सिटी में सब लड़कियाँ दोस्ती करना चाहती हैं वो मुझसे बात करना और दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि अहमर किसी लड़की से बात नहीं करता था जिस पर सब में वो मगरूर मशहूर हो गया था। निम्रा ने अभी ये बात सारा को नहीं बताई। अहमर और निम्रा में मोबाइल पर बातचीत होना शुरू हो गई। शुरू में दोस्ती और कुछ वक्त गुजरने के बाद दोस्ती ने मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर ली। अब निम्रा ने सोचा कि सारा को ये बात बता देनी चाहिए। ये सोचकर वो सारा को सारी बात बता देती है। सारा को दिल में बहुत गुस्सा आता है कि निम्रा ने इतनी बड़ी बात इससे छुपाई, जबकि वो दोनों हर बात शेयर करते हैं। लेकिन उसने निम्रा पर जाहिर ना होने दिया और बहुत खुशी जाहिर की। अब अहमर और निम्रा यूनिवर्सिटी में भी साथ रहने लगे। निम्रा सारा को नज़रअंदाज करने लगी, हर वक्त अहमर के साथ रहती और जब सारा और निम्रा मिलते जब भी निम्रा अहमद की बातें करती रहती। अहमर ने निम्रा को कहा कि वो जल्दी अपने घर वालों को निम्रा के घर रिश्ता लेने भेजेगा। ये सुनकर निम्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सारा के अंदर जलन बढ़ने लगी। वो इसलिए हसद कर रही थी, एक तो यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर और हैंडसम लड़के से निम्रा की शादी हो जाएगी और वो हैंडसम लड़का उसे ना मिल सका और ना अब तक उसके रिश्ते की कोई बात भी नहीं चल सकी। दूसरा ये कि उसे ये भी जलन थी कि ये मेरी दोस्त अब बहुत बदल गई है और कुछ ही महीनों बाद वो यहाँ से चली जाएगी और सारा यहाँ अकेली रह जाएगी। सारा जलन और हसद की आग में जलने लगी। इसने सोचा कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे अहमर से निम्रा की शादी ना हो सके। ये सोच विचार में अभी वो लगी हुई थी कि अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इंटरनेट से किसी आमिल को सर्च करूं। 2-3 दिन की मेहनत के बाद उसे एक आमिल औरत का नंबर मिल गया। उसने पहले उनसे कॉल पर बात की, फिर पता पूछकर और घर वालों से बाजार जाने का बहाना करके उनके घर पहुंच गई। वो एक 50 साल की खातून थी जो कि नॉर्मल औरत लग रही थी। उन्होंने निम्रा के बारे में सारी तफसील पूछी और फिर ये कहा कि ये एक मुश्किल अमल है। ये काम सिर्फ काले जादू की मदद से किया जा सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसमें बहुत मुश्किलात भी आती हैं और एक दफ़ा शुरू करने के बाद पीछे नहीं हटा जा सकता। अच्छी तरह सोच लिया तुमने? सारा इस वक्त जलन, हसद और शैतान के ज़ेरे असर थी। वो सिर्फ निम्रा की शादी तुड़वाना चाहती थी। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। सारा ने जब इस काम की हामी भरी तो उस औरत ने उसे कागज़ में लपेट कर कुछ दिया
اور کہا کہ یہ اسے کسی مٹھائی یا پھر کسی اور میٹھے میں ملا کر کھلا دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کوئی پہنا ہوا کپڑا جو دھلا نہ ہو اور سر کے بال مجھ کو اس جمعرات تک لازمی لا کر دینا۔ سارا اس عورت کا دیا ہوا کاغذ لے کر گھر آ جاتی ہے۔ اس کاغذ کی پڑیا میں کچھ پاؤڈر ہوتا ہے، جیسے کوئی پسی ہوئی گولی۔ سارا کھیر بناتی ہے کیونکہ نمرا کو کھیر بہت پسند تھی، اور نمرا کی کھیر کے پیالے میں وہ کاغذ میں موجود پاؤڈر ملا دیتی ہے۔ کھیر لے کر وہ نمرا کے گھر پہنچتی ہے اور احمر کی باتوں میں الجھا کر اسے ساری کھیر کھلا دیتی ہے۔ سارا نمرا کو کہتی ہے کہ آج کل تمہارے بال کتنے رف ہو رہے ہیں، میں تمہارے بالوں میں اچھے سے تیل لگاتی ہوں، ویسے بھی کل تو یونیورسٹی کی چھٹی ہے۔ تیل لگا کر اور کنگھی کر کے ٹوٹے ہوئے بال وہ خاموشی سے اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال لیتی ہے۔ سارا نمرا سے کہتی ہے میں نے تمہیں اتنی اچھی کھیر کھلائی، اب تم مجھے اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤ۔ نمرا چائے بنانے کچن میں چلی جاتی ہے۔ سارا اس کا دوپٹہ جو کہ وہ اکثر پہنتی تھی اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے۔ نمرا چائے لے کر آتی ہے۔ چائے پی کر اور چائے کی تعریف کر کے سارا دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس نے وہ سارا کام کر لیا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ جمعرات کے دن دوبارہ سے بازار کا بہانہ کر کے سارا گھر سے نکل کر اس کالے جادو کرنے والی عورت کے گھر پہنچتی ہے اور اسے بال اور دوپٹہ دے دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب تک یہ کام ہو رہا ہے، وہ عورت سارا کو کہتی ہے کہ جب تک یہ کام ہو رہا ہے تم ہر ہفتے مجھے 20,000 لا کر دو گی۔ یہ سن کر سارا کہتی ہے میں اتنے پیسے نہیں دے سکتی۔ تو وہ عورت چڑھ کر کہتی ہے تو تم کیا سمجھی، میں یہاں مفت میں کام کرنے بیٹھی ہوں؟ بہت زیادہ بولنے پر وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ایک ہی دفعہ پیسے لوں گی، لیکن تمہیں کسی بھی 4 عورتوں کو میرے پاس لانا ہوگا جو مجھ سے کسی نہ کسی پر جادو کروائیں گی تاکہ میرے نقصان کا ازالہ ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکیں تو پھر انجام بھگتنے کو تیار ہو جانا۔ سارا حامی بھر لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ اپنا کام شروع کریں، میں 4 عورتوں کا انتظام کر دوں گی۔ جب پیر کے دن یونیورسٹی جانے کا وقت آتا ہے، سارا نمرا کو لینے اس کے گھر جاتی ہے تو نمرا کی امی کہتی ہیں نمرا کو بخار ہے، وہ آج نہیں جائے گی، وہ سو رہی ہے۔ سارا کہتی ہے اچھا آنٹی، میں شام میں آؤں گی۔ وہ خوش تھی کہ جادو کا اثر شروع ہو گیا۔ 2 دن بعد نمرا اور سارا ایک ساتھ یونیورسٹی جاتی ہیں۔ نمرا سارا کے ساتھ پہلے کی طرح نارمل تھی، لیکن احمر اچانک سے آتا ہے اور نمرا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں 2 دن سے کال کر رہا ہوں، تم کال نہیں اٹھا رہی۔ نمرا کہتی ہے میں تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ احمر کہتا ہے کہ کیا ہوا، کسی نے تمہیں میرے بارے میں کچھ کہا ہے، مجھے بتاؤ، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نمرا نے اسے کوئی صحیح جواب نہیں دیا اور کہا میرا دل بدل گیا، تم مجھے اچھے نہیں لگتے اور نہ ہی میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ سب سن کر احمر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمر کسی طرح نمرا کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ یا تو یونیورسٹی میں اس سے بات کرتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا، یا پھر اسے کال کرتا، لیکن کچھ بات نہیں بن رہی تھی۔ سارا یہ سب جا کر اس عورت کو بتاتی ہے کہ احمر نمرا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ کالے جادو کرنے والی عورت کہتی ہے جاؤ تم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن جب وہ دونوں یونیورسٹی پہنچتی ہیں تو وہاں پر سب یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں احمر کی موت ہو گئی۔ سارا کو تو پتہ تھا کہ یہ اسی کالے جادو کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن نمرا یہ سن کر سکتے کے عالم میں آ جاتی ہے اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے اس کو ہوش آتا ہے۔ سارا اس کو لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ نمرا کو یہ صدمہ اندر ہی اندر کھا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی۔ احمر کی موت کا ذمہ دار وہ اپنے آپ کو مان رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نمرا کے گھر والے بھی پریشان رہنے لگے۔ ڈاکٹرز کو دکھاتے تو وہ کچھ دوائیاں دے کر کہتے کہ صرف ڈپریشن ہے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ رشتہ دار کہنے لگے کہ اس کی شادی کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نمرا کی شادی کرانے کے لیے اس کی امی نے کوششیں تیز کر دیں اور رشتے والی عورت سے بھی رابطہ کیا۔
آج ایک فیملی نمرا کو دیکھنے آنے والی تھی۔ نمرا کے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ نمرا تیار ہوئی لیکن اس کے چہرے کی خوبصورتی مان پڑی ہوئی تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد کچھ بہتر نظر آئی، لیکن جب وہ ان رشتے والوں کے سامنے گئی تو اچانک سے اس پر ایک دورے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ لڑکے کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی اور چائے کے کپ غصے سے زمین پر پھینکنے شروع کر دیے۔ سب کے چہروں پر خوف کے سائے نظر آنے لگے اور اس کے بعد نمرا نے ایسی حرکت کی کہ سب سکتے میں آ گئے۔ نمرا نے چھری اٹھا کر اپنی ہتھیلی کو کاٹا۔ جیسے ہی زمین پر خون گرنے لگا، وہ ایک دم سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ رشتے کے لیے آئے ہوئے لوگ ڈر کر فوراً چلے گئے، لیکن جو عورت رشتہ لے کر آئی تھی اس نے نمرا کی امی کو مشورہ دیا کہ آپ اسے کسی بزرگ عامل کو دکھائیں، لیکن نمرا کے ابو اور بھائی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وہ پھر ڈاکٹروں کے چکر لگانے لگے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب نمرا کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ اسے اپنے پیچھے کوئی سایہ نظر آنے لگا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ نمرا نہ صرف راتوں کو بلکہ دن میں بھی بہت ڈرنے لگی۔ وہ امی سے کہتی، مجھے اس سے بچاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ کبھی اسے کانوں میں کوئی سرگوشی محسوس ہوتی تو کبھی وہ گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہتی، کبھی کھانا پینا سب چھوڑ دیتی اور کبھی بے تحاشا ہنسنے لگ جاتی۔ وہ بہت ہی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد سارا نمرا سے ملنے آئی۔ اسے دیکھ کر وہ بہت اداس ہو گئی۔ سارا کے سامنے بھی نمرا کو دورہ پڑا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر ایک دم سے رونے لگی۔ سارا، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا، وہ یہیں ہے، مجھے بچا لو۔ یہ سب گھر والے میری بات پر یقین نہیں کرتے، وہ ابھی بھی یہیں ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخر کو سارا نمرا کی بچپن کی دوست تھی۔ اپنی دوست کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ نمرا کی شادی احمد سے ختم ہو جائے۔ یہ سب کیا ہو گیا، وہ سکتے میں آ گئی۔ سارا نے کالے جادو کرنے والی عورت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ کسی بہانے سے گھر سے نکل کر وہ ان کے گھر پہنچی اور نمرا کا سارا احوال اسے بتایا۔ اس عورت نے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ نہ تو تم نے خود مجھے پیسے دیے اور نہ ہی اس کے بدلے تم نے مجھے 4 عورتیں لا کر دیں۔ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سارا کہنے لگی، میں اپنی کزن کی شادی میں لاہور گئی تھی، کل ہی وہاں سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ کوشش کرتی ہوں آپ میری دوست کو بچا لیں۔ وہ عورت کہتی ہے، اب ایسا ممکن نہیں، کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ عامل ہی اس کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس پر جو مخلوق میں نے بھیجی تھی اب وہ وعدہ خلافی کی وجہ سے تمہاری دوست کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ لیکن تم یہ اچھی طرح سمجھ لو، اگر کسی بزرگ عامل نے تمہاری دوست کو بچا لیا تو وہ مخلوق تم کو نہیں چھوڑے گی اور تم کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ اس لیے تم اپنی دوست کو کسی عامل کے پاس جانے سے روکو۔ ویسے تو وہ مخلوق بھی بہت طاقتور ہے، وہ اتنی آسانی سے اس لڑکی کو عامل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ سارا اس عورت سے کہنے لگی، آپ نے ساری تفصیل مجھے اس وقت کیوں نہیں بتائی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہمارا ان مخلوقات سے معاہدہ ہوتا ہے، ہم ساری بات نہیں بتا سکتے۔ دوسری بات، اگر ہم بتا دیتے تو کوئی ہم سے اپنا کام نہیں کرائے گا۔ یہ سب سن کر سارا پریشان ہو گئی کہ وہ اب کیا کرے۔ اگر اس کی دوست اس مخلوق سے بچ گئی تو وہ نہیں بچ پائے گی۔ سارا گھر واپس آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ نمرا کے لیے پریشان رہی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد شیطان دوبارہ سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ کسی بھی طرح بس میں بچ جاؤں، چاہے نمرا بچے یا نہ بچے، مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر نمرا کی بگڑی حالت دیکھ کر اس کی امی اور خالہ نے اس کے ابو کو راضی کر لیا کہ ہم اپنی دل کی تسلی کے لیے کسی بزرگ عامل کو دکھا دیتے ہیں، ایک آخری کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ ڈاکٹر تو ویسے بھی کچھ نہ کر سکے، کیونکہ اب لوگ کہنے لگے تھے کہ نمرا کو پاگل خانے بھیج دیں، ورنہ آپ لوگوں کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ کل ہی نمرا نے غصے میں اپنی خالہ کی بیٹی کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرایا تھا، اس کے سر میں ٹانکے آئے تھے اور یہ سب کر کے وہ بھیانک انداز میں ہنسے جا رہی تھی۔
پڑوس کی آنٹی نمرا کے بارے میں سن کر نمرا کے گھر آئیں اور نمرا کی امی کو ایک عامل بزرگ کے بارے میں بتایا۔ اگلے دن نمرا کی امی اکیلے ہی بزرگ عامل کے پاس جانے کے لیے نکلتی ہیں۔ راستے میں وہ آیت الکرسی اور دوسری قرآنی آیات کا ورد کرتی رہتی ہیں۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ بزرگ عامل کے گھر پہنچتی ہیں۔ گھر کے اندر پہنچ کر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بزرگ بابا آتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ مجھے اپنی پڑوسن سے آپ کا پتہ ملا، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ بزرگ نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور کہا، ہاں میں جانتا ہوں، یہاں آنے والے کے مقصد سے آگاہ ہوں، لیکن تم کو یہاں آنے میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نمرا کی امی نے کہا، جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ مخلوق نہیں چاہتی تھی کہ تم یہاں آؤ، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو تمہاری بیٹی اس مخلوق کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ بزرگ بابا کہتے ہیں، ابھی تم جاؤ اور اپنا پتہ مجھے لکھوا دو، میں کچھ پڑھائی کروں گا اور کل تمہارے گھر اسی وقت پر آؤں گا۔ نمرا کی امی گھر کا پتہ دے کر واپس گھر آنے کے لیے نکلتی ہیں۔ ابھی وہ رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں آ کر تم نے صحیح نہیں کیا، اب میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ نمرا کی امی بہت خوفزدہ ہو گئیں۔ سارے راستے وہ آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ گھر پہنچ کر سارا ماجرا نمرا کے ابو کو بتایا۔ اب نمرا کے ابو کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ سب ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اعصابی اثر کی وجہ سے ہے اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ اس کا علاج روحانی عامل کے پاس ہے۔ جیسے جیسے رات کا اندھیرا قریب آ رہا تھا، نمرا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ زور زور سے چیخنے لگتی اور کبھی توڑ پھوڑ کرنے لگتی۔ اپنی امی کو دیکھ کر وہ بہت وحشت زدہ ہو گئی اور اس نے ایک دم سے ان کا گلا پکڑ لیا اور کہنے لگی، کہا تھا نا وہاں مت جانا، اب تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے ابو نے زور زور سے آیتیں پڑھنا شروع کیں اور موبائل پر تیز آواز میں قرآن کی تلاوت لگا دی۔ قرآنی آیتیں جیسے جیسے نمرا کے کان تک پہنچیں ویسے ہی اس کی گرفت اپنی ماں کے گلے پر سے ہٹنا شروع ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ رات میں جب سب سو گئے تو نمرا کی آنکھ کھلی۔ اسے کان میں کسی کی سرگوشی سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اسے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ وہ اس آواز کا تعاقب کرتے کرتے سیڑھیوں سے چھت کی جانب جانے لگی۔ اچانک سے اس کے ابو، جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے اٹھے تھے، جیسے ہی ان کی نظر نمرا پر پڑی، انہوں نے نمرا کو آواز دی، لیکن اس نے آواز نہیں سنی۔ نمرا کے ابو نے قرآنی آیات پڑھنی شروع کیں اور نمرا کے پاس جا کر اس پر پھونک ماری تو وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئی اور کہنے لگی، میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو کمرے میں سو رہی تھی، ابو مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گا۔ ابو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا نمرا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور اسے واپس کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے دن بزرگ بابا وقت مقررہ پر نمرا کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ نمرا کو دیکھ کر اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آوازوں سے گھر گونجنے لگتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے تیرے بارے میں سب جان لیا ہے، میں تجھے اس لڑکی کو نہیں لے جانے دوں گا، اس کو چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے۔ نمرا کی آواز یکدم بدل جاتی ہے، وہ مردانہ آواز میں کہتی ہے، میں نہیں جاؤں گا اور نہ اس لڑکی کو چھوڑوں گا۔ بزرگ کہتے ہیں، اس لڑکی کو اللہ کے حکم سے میں بچا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نمرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے پڑھنے لگتے ہیں اور اپنی جیب سے دم کیا ہوا پانی نکال کر اس پر چھڑکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں نمرا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نمرا بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس آسیب نے اسے بہت کمزور اور لاغر کر دیا تھا۔ بزرگ نمرا کی امی اور ابو کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی پر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ ابھی تو اس مخلوق نے مجھے کچھ نہیں بتایا، یہ بہت طاقتور ہو چکا ہے، میں 1 ہفتے تک عمل کروں گا،
تاکہ اس کالے جادو کے عمل سے نجات دلا سکوں۔ جب تک آپ یہ تعویذ اسے پہنائے رکھنا اور نماز کی پابندی کے ساتھ جو آیتیں میں بتا رہا ہوں اسے پڑھ کر اس کا پانی اسے پلائیں اور اس کے کھانے پینے پر بھی توجہ دیں۔ لیکن کوئی بھی گھر سے باہر کا آدمی یا عورت کچھ بھی کھانے پینے کو دے تو اسے نہیں کھانے دیے گا، اور جو میں نے پڑھنے کا بتایا ہے کسی کو نہیں بتانا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ سب کس نے کرایا ہے۔ اگلے دن سارا کے پاس اسی کالے جادو کرنے والی عورت کا فون آتا ہے۔ وہ اسے ساری بات بتاتی ہے کہ بزرگ عامل نے نمرا کا روحانی علاج شروع کر دیا ہے۔ تمہارے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو میرے گھر سے آ کر تعویذ لو اور اس لڑکی کے کھانے میں ملا کر اس کو کسی بھی طرح کھلاؤ، ورنہ وہ آزاد ہو جائے گی اور تم مر جاؤ گی۔ سارا فوراً ہی اس عورت کے گھر جاتی ہے اور وہاں سے تعویذ لے کر گھر آ جاتی ہے۔ اس بار سارا نمرا کے لیے بہت اچھا سا سوپ بناتی ہے اور اس میں وہ تعویذ ملا دیتی ہے۔ جب وہ سوپ لے کر نمرا کے گھر جاتی ہے اور اس کی امی کو کہتی ہے کہ میں نمرا کے لیے سوپ لائی ہوں، نمرا کی امی نے کہا کہ لاؤ سوپ مجھے دے دو، میں پلا دوں گی۔ لیکن سارا بضد ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں آنٹی، میں نمرا سے باتیں کرتے کرتے اسے سوپ پلا دوں گی۔ اس بار اس کی امی نے ذرا غصے سے کہا بیٹا میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا میں پلا دوں گی، ابھی نمرا نے کھانا کھایا ہے، وہ ابھی نہیں پیے گی۔ لیکن سارا کہتی ہے آنٹی یہ سوپ بہت طاقتور ہے، نمرا کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نمرا کی امی کو سارا کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ اس کے بہت زور دینے پر نمرا کی امی نے کہا اچھا تم نمرا کے پاس بیٹھو، میں یہ سوپ پیالے میں نکال کر لاتی ہوں۔ نمرا کی امی نے سوپ کانچ کے پیالے میں ڈالا اور نمرا کے کمرے میں لائیں، لیکن پھر انہوں نے پیالہ زمین پر گرا دیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے غلطی سے پیالہ زمین پر گرا ہو۔ سارا سوپ زمین پر گر گیا۔ سوپ کے زمین پر گرتے ہی سارا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے ایک دم سے کہا آنٹی یہ کیا کر دیا آپ نے، اتنی محنت سے بنایا تھا۔ نمرا کی امی نے کہا سوری سارا، میرے ہاتھ سے اچانک سے چھوٹ گیا، کوئی بات نہیں، تم کسی اور دن سوپ لے آنا۔ سارا کو اندر سے آنٹی پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ زیادہ کچھ بول نہیں سکتی تھی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سارا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ پھر اس عورت سے رابطہ کر کے دوبارہ تعویذ لائے گی۔ نمرا کی امی نے بزرگ عامل کو کال کر کے سارا کے لائے ہوئے سوپ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ سوپ پلانے پر اصرار کر رہی تھی۔ بزرگ عامل نے کہا بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں، پھر میں آپ کے گھر آ کر سب بتاتا ہوں۔ نمرا کی امی کو سارا پر شک تھا، اس لیے دوبارہ بھی جب سارا نے نمرا کو کھیر کھلانے کی کوشش کی تو نمرا کی امی نے اس کی پلاننگ کو ناکام بنا دیا۔ وہ ہر لمحے نمرا کے ساتھ رہیں اور پڑا ہوا پانی بھی اسے پلاتی رہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر میں رکھا کہ بزرگ بابا کا دیا ہوا تعویذ نمرا کے گلے سے نہ اترے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہ بزرگ عامل نمرا کے گھر آئے اور نمرا کی امی اور ابو دونوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتے کا عمل کر کے معلومات نکلوائی ہیں اور ان کا حل بھی تلاش کر لیا ہے۔ بس کچھ ہی دنوں میں آپ کی بیٹی پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی پر جو کالا جادو ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی دوست نے کرایا ہے۔ جلن اور حسد اور یہ کہ اس کی شادی نہ ہو سکے، اس وجہ سے اس لڑکی نے نمرا پر جادو کرایا ہے۔ لیکن اب یہ جادو اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ آسیب جو اس پر بھیجا گیا تھا وہ اس کی جان لے کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس لڑکی نے تمہاری بیٹی کے بال اور کپڑے وہاں پہنچائے جو عورت کالا جادو کرتی ہے، اور کھانے میں بھی کچھ ملا کر کھلایا ہے۔ کھانے کا توڑ تو پڑے ہوئے پانی سے ہو رہا ہے، لیکن کپڑے اور بال ایک جگہ زمین میں گاڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ میرے ہاتھ لگ جائیں گے، جب جادو پوری طرح ختم ہو جائے گا، لیکن اس لڑکی پر ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم لوگوں کو سب پتہ چل گیا ہے۔
میں ایک ہفتے میں جادو پوری طرح ختم کر کے خوشخبری سناؤں گا۔ بس اس لڑکی کو نمرا سے دور رکھنا اور اس کو گھر میں نہ آنے دینا۔ سارا نے ایک بار پھر نمرا کے گھر آنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس کی امی نے کہا کہ نمرا تو اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے اور اسے گھر میں آنے سے روک دیا۔ چند دن بعد بزرگ عامل کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سخت عمل کے بعد میں نے ان چیزوں کو حاصل کر کے جلا دیا ہے۔ نمرا کی چیزوں کے جلتے ہی اس پر سے کالے جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ اب آپ کی بیٹی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور اس کا اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی جلد از جلد کرا دیں۔ نمرا کے گھر والے بزرگ عامل کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنی خوشی سے کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں۔ وہ بہت منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لیکن دوستوں، کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ سارا کا انجام تو ابھی باقی ہے۔ نمرا کے اوپر سے کالا جادو ہٹتے ہی وہی سب کچھ سارا کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا۔ سارا کے ساتھ وہی سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ سارا کے گھر والوں کو کسی بزرگ عامل کے پاس جانے کا وقت ہی نہ مل سکا، کیونکہ اب کی بار وہ مخلوق یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی سارا کو بھی بچا لے۔ سارا پہلے پاگل ہوئی، اسے وہ مخلوق نظر آنے لگی۔ جب وہ سب کو بتاتی تو کوئی اس کا یقین نہیں کرتا۔ وہ چیختی چلاتی اپنے آپ کو زخمی کرتی، کبھی اپنے گھر والوں کو، کبھی روتی، کبھی ہنستی، کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتی، کبھی کہتی کہ مجھے نمرا کے پاس لے جاؤ، میں اس سے معافی مانگوں گی۔ لیکن اس کی حالت ہی ایسی نہ تھی کہ کوئی اس سے مل سکتا۔ آخر ایک ہفتے تک اس کی حالت ایسی ہی رہی۔ اس کے گھر والوں نے پہلے اسے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی۔ ایک دن جب سب گھر والے سو گئے، سارا کو اسی مخلوق کی آواز سنائی دی اور وہ اسی آواز کا تعقب کرتے اس آواز کے پیچھے پیچھے چلتی ہی چلی گئی اور پھر اسی مخلوق کے کہنے پر چھت پر پہنچ کر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اس طرح سارا کا کیا ہوا کالا جادو اسی کو لے ڈوبتا ہے۔ نمرا کو اپنی دوست کے مرنے کا پتہ چلا تو اسے بہت صدمہ ہوا، لیکن جب اس کی امی نے بتایا کہ تمہارے اوپر کالا جادو تمہاری اسی بچپن کی دوست نے کرایا تھا تو اسے اور زیادہ صدمہ ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بچپن کی دوست میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، اور احمر کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ بھی سارا کی جلن کی وجہ سے مرا۔ لیکن اب یہ سوچ کر نمرا کو تسلی اور سکون ملا کہ سارا اپنے انجام کو پہنچی اور احمر اور نمرا کو انصاف مل گیا۔ اس کہانی کو سن کر وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ انسان جیسا بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔